अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जुमा मदनी सूरह है। इसमें कुल 11 आयात हैं। 28वें पारी का 5वां सूरह है। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 110 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 62 है। जुमा और नमाज जुमा के ज़िक्र वाला सूरा। इस सूरे में जिन मौज़ूआत को परवरदिगार दो आलम ने पेश किया है उनमें पहला मौजू है खुदा और इसके रसूल की मारिफत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम और ज़िम्मेदारियाँ। नंबर 2, यहूदी उलमा की मिसाल और खुदा का इंसान से बर्ताव करने का उसूल और सदाकत का मेयार। नंबर 3, नमाज जुमा का हुक्म और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोगों के किरदार की कमज़ोरियाँ और हिरस का अंजाम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदा पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है अल्लाह की तस्बीह कर रही है, जो पूरी कायनात की सल्तनत का मालिक है और हर ऐब और हर नुक्स से पाक है। ज़बरदस्त ताकत, गलबा और इज़्ज़त वाला है, यानी अपने ज़ोर के बल पर अपना हुक्म नाफिज करने वाला है। गहरी मसलहतों और हकीकतों के मुताबिक दानाई के साथ बिल्कुल ठीक ठीक काम करने वाला है। वही है जिसने उम्मियों में एक रसूल भेजा या मक्कियों में एक रसूल उन्हीं में से मबूस किया जो उनके सामने उसकी आयतों की तिलावत करता है और उन्हें पाकीज़ा बनाता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। और दूसरे उन लोगों के लिए भी है जो अभी उनसे नहीं मिले हैं, यानी जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, और वो गालिब आने वाला, सही काम करने वाला है। ये अल्लाह का फजल करम है, वो जिसे चाहता है अता करता है, क्योंकि वो बड़े फजल करम वाला है। जिन लोगों पर तौरात उठाने की जिम्मेदारी का बोझ डाला गया था, फिर वो उसे उठा न सके, यानी तौरात की तालीमात पर अमल न कर सके, इसलिए उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर बहुत सी किताबें लदी हुई हैं। इससे भी बुरी मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह की बातों, दलीलों, निशानियों और आयतों को झुटला दिया है। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत देकर मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। उनसे कहो, ए यहूदी मज़हब रखने वालों, अगर तुम ये समझते हो कि तमाम लोगों को छोड़कर फ़कत तुम ही अल्लाह के चहीते और पसंदीदा दोस्त हो, तो फिर मौत की तमन्ना करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। लेकिन ये लोग हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, अपने उन बुरे कामों की वजह से जो वो पहले करते रहे हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब अच्छी तरह से जानता है। उनसे कहिए कि ये मौत जिससे तुम भागते हो वो तो बहरहाल तुम तक पहुँच कर ही रहेगी। फिर तुम उस ज़ात की तरफ पलटाए जाओगे जो हर देखी और अनदेखी, ज़ाहिरी और छुपी हुई तमाम बातों का खूब जानने वाला है, और वो तुम्हें वो सब कुछ बताएगा जो तुम दुनिया में किया करते थे। ए लोगों जो खुदा और रसूल को दिल से मानते हो, जब तुम्हें जुमे के दिन वाली नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदना और बेचना छोड़ दो। अगर तुम जान लो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल करम तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो, ताकि तुम दीन और दुनिया की भरपूर हकीकी कामयाबी और हर तरह की भलाई और बेहतरी हासिल कर सको। मगर जब उन्होंने तिजारत और खेल तमाशा होते देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़े और आपको मिंबर पर खड़ा छोड़ दिया। उनसे कहिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो इस बाजे गाजे, खेल तमाशे और तिजारत से कहीं बेहतर है, और अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। इस सूरत की तिलावत की फजीलत यह है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे शियों में से हर मोमिन पर लाजिम है कि हर शब जुमा सूरह जुमा और सूरह आला की तिलावत करें, और जुमा के ज़ोहर में सूरह जुमा और सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़ें, यानी पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह जुमा और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़ें। जब वो इस तरह करेंगे तो गोया उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल अंजाम दिया और अल्लाह के हुजूर इसका अज्र व सवाब बाहिश्त है। इस सूरे की तिलावत पर जितने मोमिन इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा परवरदिगार दो आलम सवाब अता फरमाएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया
کہ کیا نماز میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو معین ہوں، یعنی نماز میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا پڑھنا لازمی ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سوائے نماز جمعہ کے۔ نماز جمعہ میں بعد از سورہ حمد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں بعد از حمد سورہ منافقون مقرر ہیں، یعنی یہ نماز جمعہ میں یہ دونوں سورے پڑھنے واجب ہیں، نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون۔ امام نے فرمایا کہ شب جمعہ سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ پڑھو، اور جمعے کی صبح کو نماز صبح میں سورہ جمعہ اور سورہ توحید پڑھو، یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھو، اور نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھو۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جمعے کا اکرام لازمی فرمایا، اور جمعے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور روز جمعہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، منافقین کے لیے شدید مذمت ہے۔ ہر صورت میں نماز جمعہ کو ادا کرنا چاہیے۔ جب میاں بیوی کے درمیان مخالفت ہو تو سورہ جمعہ کو 3 بار پڑھیں، مجرب ہے۔ اس سورہ کی تلاوت مال و رزق میں اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ اگر اس سورہ کی تلاوت کو معمول بنا لیا جائے تو وسوسہ شیطانی سے امان حاصل رہے گی۔ اس سورہ کی ابتدا بھی پروردگار دو عالم کی تسبیح سے ہوئی ہے، اور وہ سورہ جن کی ابتدا تسبیح سے ہوئی ہے انہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ بھی مسبحات میں سے ہے۔ خداوند تعالیٰ اور کوئی چیز اس سے خداوند تعالیٰ عالم ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اللہ بری ہے جاہلانہ باتوں سے، وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عزیز اور حکیم ہے، اس کے جتنے افعال ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، مگر عام لوگ اس سے واقف نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب کو مبعوث برسالت فرمایا۔ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا تو خداوند تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کی طرف امیوں کی نسبت دی گئی ہے یہ لوگ کتابت جانتے تھے، یعنی اہل مکہ، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب نہ تھی اور نہ ان کے پاس کوئی رسول تھا، اس لیے اللہ نے انہیں امیین کے نام سے منسوب کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب دیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ حالانکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جو آدمی پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو وہ کس طرح لوگوں کو تعلیم دے سکتا ہے؟ بخدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام زبانوں میں پڑھ اور لکھ سکتے تھے۔ آپ کو امی کا لقب اس لیے ملا کہ آپ پہلے مکہ میں سے تھے، اور مکہ اپنے ارد گرد کی تمام آبادیوں اور بستیوں کی ماں تھی، اس لیے اسے ام القریٰ کہتے، اور ام القریٰ سے مراد ام ہے یعنی مکہ مکرمہ۔ اسی لیے خدا نے سورہ انعام آیت نمبر 92 میں فرمایا اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اور اللہ بہت غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دنیا سے جانے کے بعد آئے اور اسلام قبول کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت فرمائی، اور جناب سلمان فارسی کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریہ تک بھی پہنچ گیا تو بھی اس گروہ میں سے کچھ افراد اس کو وہاں سے حاصل کر لیں گے، یعنی حضرت سلمان فارسی کے اہل قوم۔ امت کے فقراء کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، دولت مندوں کے پاس تو خرچ کرنے کے لیے مال ہے اور ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ ان کے پاس حج کرنے کے وسائل ہیں جبکہ ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس غلاموں کو آزاد کرنے کی استطاعت ہے، ہمارے پاس نہیں۔
حضور اکرم نے فرمایا جو شخص اللہ اکبر یعنی تکبیر 100 مرتبہ کہے وہ ایک غلام کے آزاد کرنے سے افضل ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے وہ 100 گھوڑے زین و لگام کے ساتھ جہاد کے لیے آمادہ کرنے سے افضل ہے، اور جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اس کا عمل تمام لوگوں کے اس دن کے عمل سے افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ مرتبہ کہے۔ یہ بات امیر لوگوں کے کان تک پہنچی تو وہ بھی یہ اذکار کرنے لگے۔ فقرائے امت پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کا ارشاد ان کے کانوں تک بھی پہنچ گیا اور وہ بھی اس ذکر میں مشغول ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے جو خرچ کرنے کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن اس کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتے، لیکن دولت مندوں کے لیے فضل الہی کے حصول کا طریقہ ان کا اپنے مالوں سے خرچ کرنا ہی ہے۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے ہیں تو ان کی رسالت ہمارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے پروردگار دو عالم نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور جن کو توریت کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، کیونکہ اگر گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو علم نہیں ہوتا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے۔ یہ آیت ان بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ اگر تم نے اپنی آسمانی کتاب کو غور سے پڑھا ہوتا اور اس پر عمل کیا ہوتا تو یہ بات نہ کرتے، کیونکہ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت آئی ہے۔ یہ خود پسند قوم جس نے صرف توریت کے نام پر اس کی تلاوت پر قناعت کی ہوئی ہے اور اس کے مضامین پر غور و خوض کر کے اس پر عمل نہیں کرتے، وہ اسی جانور کی مانند ہیں جو حماقت اور نادانی میں ضرب المثل اور مشہور خاص و عام ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ یہ قرآن جو تمہارے لیے نازل ہوا ہے اس لیے نہیں کہ گھروں میں اس پر گرد پڑتی رہے یا نظر بد یا تعویذ کے طور پر ہی مائل کر لیں یا نیک شگون کے لیے نئے گھر میں اسے بھیجیں یا خوبصورت تلاوت و قرأت و حفظ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کی ذاتی زندگی میں اس کی تعلیمات کا معمولی سا بھی اثر نہ ہو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اسی طرح جاہل کے جاہل رہیں، تلاوت قرآن جاری ہو لیکن قرآن پاک پر عمل نہ ہو۔ یہودی اپنے آپ کو برگزیدہ اور منتخب امت اور سب سے الگ مخلوق سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور کبھی اپنے آپ کو خدا کے مخصوص دوست بتلاتے تھے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے۔ یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے خاص دوست ہیں۔ خدا ایسے گروہ کو جو کتاب الہی کے حامل ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے مخاطب کر کے کہتا ہے، ان سے کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی خدا کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ دوست تو ہمیشہ دوست کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، اور اگر تم سچ کہتے ہو اور اس کے دوست خاص ہو تو پھر دنیا کی زندگی کے ساتھ اس قدر کیوں چمٹے ہوئے ہو، موت سے کیوں اتنا ڈرتے ہو؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی حضرت ابو ذر غفاری علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا ہم موت سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے اور اپنی قبروں کو ویران کر رکھا ہے، اپنی قبروں کو اجاڑ رکھا ہے، اس لیے تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آبادی چھوڑ کر بربادی کی طرف جائیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، انسان جس چیز سے فرار کر رہا ہے اس کی ملاقات اس چیز سے ضرور ہوگی جس سے وہ فرار کر رہا ہے۔ موت انسان کو ہانک کر لے جا رہی ہے، یہ بھاگنا موت سے جلد ملاقات کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد خدا موت سے ڈرنے کی اصل وجہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن خدا ظالموں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ ظالمین کا لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، جو یہودیوں کے برے اعمال، خدا کے عظیم پیغمبروں کو قتل کرنے سے لے کر ان پر طرح طرح کے الزامات
لوگوں کے حقوق غصب کرنے، کتاب کو تبدیل کرنے اور احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ کمزوروں کے حقوق کی پامالی تک تھے۔ موت ایک ایسا اونٹ ہے جو تمام گھروں کے دروازوں پر بیٹھا ہے، لہٰذا قرآن کہتا ہے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو آخر کار تم سے ملاقات کرے گی۔